कुछ दो तीन चीज़ें रहती हैं अ, रमज़ान से मुतालिक। मसाइल हमारे हो गए थे मुकम्मल। आगे नज़र शुरू होगा, तो नज़र को शुरू करने से पहले दो तीन मसाइल है, उनको देख लेते हैं। कुछ जदीद मसाइल है उससे मुतालिक, रोज़े से मुतालिक। 5-6 मिनट में पहले उनको देखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अपना नज़र वाला। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े से मुताल्लिक जो तफसीलात थी किताब के अंदर वो तो हमने देख ली, और उसकी डिटेल आ गई सामने, उसूल व ज़वाबित भी हो गए। कुछ मसाइल है, जदीद मसाइल जो लोग पूछते हैं। मिसाल के तौर पर सिगरेट, पहले जो है सिगरेट है, स्मोकिंग, तो सिगरेट से रोज़ा टूट जाता है। इस पर उलमा की बाकायदा वाज़ेह इबारात मौजूद है कि अगर दुखान एक इंसान जानबूझ के दाखिल करता है हलक के अंदर, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। तो ये सिगरेट का हुक्म इसी के अंदर आता है। यही हुक्म हुक्का वगैरह जो पीते हैं लोग, शीशा पीते हैं, इस तरह की चीज़ें पीते हैं, उनका भी यही हुक्म है। बल्कि एक और हुक्म यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि अगर एक आदमी है फ्रीज़र खोल के, और फ्रीज़र के अंदर से जो बुखारात उठते हैं हवा की शक्ल में, ठीक है, वो अगर एक इंसान सांस की नाली के जरिए अंदर ले जाए तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रीज़र से जो धुआं वगैरह निकलता है उसके अंदर बाकायदा पानी के ज़र्रात होते हैं, वो अगर हलक से नीचे जाएंगे तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। सेम यही एसी का है कि एसी से जो हवा आती है, अगर आपको कंफर्म हो गया कि इसके अंदर कोई पानी वगैरह के कुछ कुछ चीज़ों की ज़र्रात आते हैं, तो भी रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, जस्ट तपश है या वैसे ही हवा है तो फिर ठीक है, फिर उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें इससे मुस्तस्ना हैं, जहाँ गलबा जो हमने पढ़ा था कि गलबा की बुनियाद पर बहुत सारी गुंजाइशें शरीयत ने दी है, और गलबा जो है वो मवानिअ में से है। तो अगर एक इंसान है मिसाल के तौर पर किसी ऐसी जगह में काम कर रहा है जो लोग आटा बनाते हैं, वीट से, गंदम से आटा बनाते हैं, तो वहां अगर गुबार, आटे का गुबार या रास्ते पर चलते हुए धूल, जानबूझ के नहीं बल्कि खुद ब खुद उसके इख्तियार के बगैर गले के अंदर चले जाए, या ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा है और कोई मक्खी वगैरह उसके हलक के अंदर चली गई, तो उन तमाम चीज़ों से रोज़ा नहीं छूटेगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें गलबा के अंदर आती हैं। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई रमज़ान के अंदर एक आदमी, मिसाल के तौर पर ये मसाइल आते हैं कि एक आदमी है, कोई तस्वीर देख रहा है या वीडियो देख रहा है मोबाइल पर रोज़े की हालत में, और औरत की तस्वीर उसने देखी, तो और उसको एहतिलाम हो गया मिसाल के तौर पर, ठीक है, जिसकी वजह से, तो अगर बाकायदा उसने हाथ इस्तेमाल नहीं किया, इस्तिमना नहीं किया, और ख़ुद ब खुद उसका एहतिलाम हो गया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। और सिर्फ अगरचे गुनाह है वीडियो वगैरह या तस्वीर, गलत तस्वीर देख लेना, लेकिन इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, वैक्स लगाने का भी पूछते हैं, आपने सुना होगा रमजान के अंदर वैक्स लगाते हैं। तो अगर किसी बदन के किसी पार्ट पर लगा दे, हाथ पर, पाँव पर, उसमें तो हर्ज नहीं है। लेकिन नाक के अंदर लगा देना, या पानी के अंदर डालकर उस पानी के भाप को ले लेना, होता है ना, बसा औकात लोग जुकाम वगैरह के लिए भाप लेते हैं, तो पानी के अंदर वाटर में वैक्स डाल के उसको भाप लेना, इनसे रोजा टूट जाएगा। जाहिर सी बात है, वहां से जर्रात जो है वो अंदर जाते हैं। बाकी इंसान के बदन पर ऐसी कोई भी चीज लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, चेहरे पर क्रीम लगा सकते हैं, और इसी तरह पाँव के ऊपर कोई और चीज लगा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अलबत्ता इंसान के वो पार्ट जहां से इंसान के बदन के अंदर किसी चीज के जाने का खतरा हो, उससे एहतराज करना चाहिए। जैसे अभी हमने एक मिसाल पढ़ी कि नाक के अंदर जो है वैक्स लगा लेते हैं, तो वो अंदर चले जाने का खतरा होता है। इसी तरह होंठों पर जो है वो सुर्खी लगा लेते हैं, यानी क्या कहते हैं सुर्खी को, लिपस्टिक लिपस्टिक। लगा लेते हैं, तो यस, उसके भी उलमा यही कहते हैं कि वो थूक वगैरह से अंदर जाने का खतरा होता है, तो मकरूह है। लेकिन अगर अंदर यकीन से चला गया तो रोज़ा भी टूट जाएगा। टूथपेस्ट का भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो टूथपेस्ट के अंदर भी उलमा ने यही लिखा है कि ये मकरूह है। क्यों मकरूह है? क्योंकि हलक तक जर्रात जाने का खतरा है, और अगर चले जाए हतर जर्रात तो फिर रोजा भी टूट जाएगा मकरूह होने के साथ साथ। हमने एक कायदा पढ़ा था ना कि मा हुआ सबबुन या मुसब्बिबुन या सबबुन लिल फितर फहुवा मकरूहुन, तो जो चीज फितर का सबब बन सकता हो तो वो भी मकरूह है रोजे के अंदर कोई काम, ऐसा काम करना। अच्छा, इंसान के बदन से जो भी चीज निकले, ब्लड टेस्ट है, उससे रोजा नहीं छूटेगा, क्योंकि
لام یہ ہے الفطر مما دخل لا مما خرج. نکسیر جو ناک کے ذریعے خون آتا ہے وہ اندر نہ جائے اور ٹوٹ جائے. یا ایک آدمی جو ہے وہ رمضان میں وہ لگاتے ہیں حجامہ، پچنا اور حجامہ وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس کو بعض علماء نے جو مکروہ لکھا ہے، یا احادیث کے اندر جو آیا ہے، ٹھیک ہے، بعض احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ جس میں یہ بھی آیا ہے کہ بھی حجامے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ اس کا مطلب یا تو اس سے علماء مراد لیتے ہیں کہ یا تو ابتدائی اسلام میں تھا یا بعد میں تھا، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مفطر ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی وجہ سے عموماً انسان کمزور ہو جاتا ہے خون نکلنے کی وجہ سے، اور پھر اس کو روزہ توڑنا پڑتا ہے، تو اس لیے حجامہ نہیں لگانا چاہیے. اس سے ضعف بڑھتا ہے، اور پھر جب ضعف بڑھنے لگتا ہے اور تو خون کی نکلنے کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو روزہ مکمل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور روزے توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ حقیقت میں حجامہ مفطر صوم نہیں ہے. اچھا، آنکھوں کی دوائی ڈالنا اور کان میں دوائی ڈالنا، ان سب کا ہم نے پڑھا تھا. آنکھوں میں آئی ڈراپ سے کچھ مسئلہ نہیں ہے، اور ایئر ڈراپ سے پڑھا تھا قدیم فقہا کے ہاں ٹوٹ جائے گا، لیکن جدید رائے یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا اس سے روزہ. ٹھیک ہے، آنکھوں میں سرما لگانے کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ اس سے بھی کوئی حرج نہیں، یہ تو باقاعدہ حدیث کے اندر آیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور جہاں تک الٹی ہے تو اس کا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا قے کا. واپس نکلے گا تو پھر قضا واجب ہوگی، واپس نہیں نکلے گا تو پھر ایسی صورت میں اس پر قضا نہیں ہے. اور باقی خواتین کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر پتہ نہیں عجیب عجیب نام کے ہوتے ہیں. انڈوسکوپی، انڈوسکوپی ہوتی ہے، ایک پتلی سی نلکی ہوتی ہے جس کو مقعد کے اندر یعنی پچھلے والے راستے سے داخل کیا جاتا ہے. تو وہاں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ حنفیہ کے ہاں استقرار بھی ضروری ہے نا، کہ جو اس چیز سے روزہ ٹوٹے گا جو بدن کے اندر جائے اور وہاں قرار پکڑے. تو اگر اس آلے کے اوپر کوئی دوائی وغیرہ لگی ہوئی ہے پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ اندر جا کے رہ جاتی ہے دوائی. لیکن اگر دوائی نہیں لگی، ویسا ہی کوئی آلہ انسٹرومنٹ اندر داخل کر کے نکال دیا، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. سیم یہی حکم اس کا بھی ہے. کچھ آلے ایسے ہوتے ہیں جس کو میدے تک پہنچایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وینٹریلیمنٹ، پتہ نہیں اس طرح کچھ عجیب سا نام بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی یہی حکم بتاتے ہیں کہ میدے کے اندر کوئی مشینری وغیرہ داخل کی جاتی ہے، تو اگر اس مشینری کے اوپر کوئی لیکوڈ دوائی اور کوئی دوا وغیرہ لگی ہو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میدے کے اندر دوائی رہ جاتی ہے، ورنہ تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ اندر جا کے پھر واپس آ جاتی ہے وہ چیز. پلاسٹک سرجری کا بھی یہی حکم ہے. ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری سے بھی کچھ نہیں ہوتا ظاہری اعضاء. دانت اگر آپ نکالتے ہیں، لگاتے ہیں یا دانت کو بھرواتے ہیں، تو بس یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دانت کے دوران حلق کے اندر کوئی دوا وغیرہ نہ جائے. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے دانت کا، کیونکہ دانت خارج کے حکم میں ہے، یہ جوف تو نہیں ہے نا. انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انہیلر کے اندر وہ ہوتے ہیں نا، باقاعدہ ذرات ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. عورت کی جو شرمگاہ کے اندر جتنے بھی مطلب وہ کچھ انسٹرومنٹ داخل کر کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں، ان پر بھی وہی حکم ہے. اگر ان کو نکال دیا جاتا ہے اور ان پر دوائی نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ورنہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس کے اوپر کوئی دوائی لگا کر اس کو اندر لے جایا جاتا ہے تو. ٹھیک ہے، باقی ڈائلیسز کا بھی آتا ہے، گردوں کے ڈائلیسز، تو اس سے بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. عموماً علماء یہی رائے اختیار کرتے ہیں کہ ڈائلیسس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے گردے کی صرف صفائی ہوتی ہے اور اس سے جوف کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی. اگرچہ کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے، ڈائلیسس میں اختلاف ہے نا، دونوں اوپینین موجود ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ جوف کے حکم میں ہے، لیکن کچھ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، آکسیجن میں سانس ہوتی ہے جسٹ، آکسیجن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور انجیکشن اور ڈراپ لو لگواتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھتا کہ جو منافذ معتبرہ سے کوئی چیز جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن یہ تو منافذ معتبرہ میں سے نہیں ہے انجیکشن اور ڈراپ وغیرہ، تو اس لیے ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا راجح قول کے مطابق. ورنہ تو اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. باقی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ جو بنیادی اس پہ میں نے کچھ ایک وہ لکھا بھی تھا، کچھ مسائل میں نے جمع کیے تھے، میں انشاءاللہ وہ کر دوں گا، انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دوں گا وہ مسائل، آپ دیکھ لیجئے گا.
ہم ذرا اب اب انشاءاللہ نظر شروع کرتے ہیں. ایک فصل فی احکام النظر. اچھا نظر کا اگرچہ انہوں نے 2 3 لائن لکھی ہے اور صرف یہی لکھا ہے کہ روزے کی نظر مان لینا، لیکن چونکہ نظر کی بحث آ گئی ہے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر کتاب کے اندر دوبارہ آگے نہ آئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نظر سے متعلق کچھ قواعد پڑھتے ہیں ابھی، اگر بعد میں موقع نہ ملا یا بعد میں دوبارہ آ گیا تو دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک منٹ، یہ ہے، اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے. یہ باب النظر سے متعلق پہلا اس کا ضابطہ تو یہ ہے کہ النظر لا يكون الا باللسان. ہاں؟ کہ نظر جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، اور منت، اس کو اردو میں منت کہتے ہیں. تو نظر یا منت یہ صرف زبان سے ہو سکتی ہے، زبان سے اس کے الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے. اگر ایک شخص زبان سے اس کی الفاظ کی ادائیگی نہیں کرتا تو اس پر نظر لازم نہیں ہے. جسٹ نیت سے، جسٹ ارادے سے، کچھ بھی ارادہ ہو اور نیت ہو، کچھ بھی لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. عموماً لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو صرف ارادے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک زبان سے اس کے الفاظ ادا نہ کیے جائے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے ما من جنسی واجب یجب بالنظر. یہ اصل میں یہ قاعدہ نظر کے شرائط سے متعلق رکھتا ہے. نظر کی شرائط سے اس قاعدے کا تعلق ہے کہ نظر کی بہت ساری شرائط ہے نظر کے صحیح ہونے کی. ایک شرط اس میں یہی بھی ہے کہ نظر صرف اس چیز کی واجب ہوتی ہے انسان پر جس چیز کی جنس سے شریعت کے اندر کوئی واجب بھی موجود ہو. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو کوئی بھی چیز مثلا صدقہ نظر مان سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی جنس سے زکوٰۃ موجود ہے. نماز کوئی 2 رکعت 4 رکعت نظر مان سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں نماز فرض موجود ہے. ٹھیک ہے، تو جس کی جنس میں سے واجب یا فرض موجود ہو صرف اسی کی نظر مان سکتے ہیں. اور ساتھ میں علماء نے اور بھی شرائط لکھی ہے. ایک تو یہ کہ وہ اس پر پہلے سے واجب نہ ہو. مثلا فجر کی نماز ہے، وہ تو پہلے سے فجر واجب ہے تو اس کی نظر نہیں مان سکتے کیونکہ وہ آلریڈی فرض ہے. ٹھیک ہے، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ معصیت بھی نہ ہو. تو معصیت کی نظر ماننا بھی درست نہیں ہے، وہ بھی لازم نہیں ہوتی. آگے جیسے قاعدہ آ رہا ہے وہ اسی کا ذیلی قاعدہ ہے کہ نظر المباح والمعصیت لا ينعقد. مباح اور معصیت کی نظر سے منعقد ہی نہیں ہوتی. مباح مینز کہ ما لا يكون من جنسی ہی واجب. اچھا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ قاعدہ آپ کو کچھ جگہ پر ملے گا اور اس کی تفصیل آپ کو یہاں کنز میں شاید ملے یا نہ ملے، لیکن بدائے میں اور اس طرح بڑی کتابوں کے اندر آپ کو ڈیٹیل ملے گی. ٹھیک ہے، اس کی عموماً یہ قاعدہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ ان حکم النظر حکم الیمین، کہ نظر کا حکم یمین والا حکم ہے. کہ جو حکم نظر کا ہے وہی حکم قسم کا بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ منت اور نظر اور یمین یہ دونوں سیم ہے. کن چیزوں میں سیم ہے؟ حکم میں. تو ایک حکم تو یہ کہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر. اگر آپ نے قسم کی ہے تو اس کو پورا کرے، قسم نہیں کریں گے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. سیم نظر ہے کہ نظر بھی انسان پر واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نظر مانیں گے تو وہ بھی آپ کے اوپر وہ بھی وجوب میں دونوں سیم ہے. باقی دو چیزیں میں یہ تو دونوں ڈفرنس ہے نا. کہ مثال کے طور پر نظر اور یمین میں تو تھوڑا سا فرق ہے نا. کیوں؟ مثال کے طور پر میں اگر قسم کھاتا ہوں اور وہ کام نہیں کر پاتا تو یمین یا قسم کا کفارہ تو ڈفرنٹ ہے. وہ کفارہ کیا ہے؟ طعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون من اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام. ہے نا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا. اگر اس کی قدرت نہ ہو تو پھر 3 روزے مسلسل. وہ تو یمین کا حکم ہے، اور نظر کا حکم تو یہ نہیں ہے. فار ایگزامپل میں نظر مانتا ہوں کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا، اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 500 روپے صدقہ کروں گا، اور میں امتحان میں پاس ہو گیا. تو اب اس کا رزلٹ یہ تو نہیں ہے کہ میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا 3 روزے رکھوں گا. نو، میں 500 روپے صدقہ کروں گا، ہے نا. لیکن سم ٹائم کفارہ بھی کافی ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ 2 پوائنٹ ذہن میں رکھے، یہ بہت ضروری ہے. صاحب بدائع اور علامہ شامی اور ان حضرات نے ڈیٹیل لکھی ہے کہ ایک انسان جس چیز کی منت مانتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے. نمبر 1، مطلوب الفعل. مطلوب الفعل مینز جس کو کرنا اور جس کو عمل میں لانا مقصود ہو اس کی نظر ماننا. ما ہوا مطلوب الفعل یجب الوفاء به، اس کو نظر کے اندر اس کو پورا کرنا واجب ہوگا. فار ایگزامپل
ابھی جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہوا تو 500 روپے صدقہ کروں گا، تو امتحان میں پاس ہونا مطلوب الفعل ہے، تو جب یہ مطلوب الفعل ہے، اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو یجب الوفاء بھی، 500 روپے واجب ہو جائیں گے۔ اس سچویشن میں قسم کا کفارہ نہیں دے سکتا، 3 دن روزے رکھنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا وہ والا کام میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس میں یمین کا کوئی معنی نہیں پایا جاتا، اس میں یمین کا کوئی معنی نہیں پایا جاتا اگر وہ چیز مطلوب الفعل ہو۔ نمبر 2، ما ہوا مطلوب الترک یختار فیہ بین الوفاء والکفارہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلوب الترک ہوتی ہے، اور تو اس کے اندر پھر نظر کو پورا کرنا اور کفارہ دینا، دونوں میں سے اس کو چوائس ہوگا، اختیار ہوگا۔ فار ایگزامپل، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ اگر میں نے تم سے بات کی، اگر میں نے تم سے بات کی تو میں 500 روپے صدقہ کروں گا۔ یہاں مطلوب کیا ہے؟ مطلوب ترک ہے نا، کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ مقصود کیا ہے یہاں؟ مقصود عدم التکلم ہے، سو یہاں مطلوب الترک ہے۔ اب یہاں اگر میں نے آپ سے بات کر لی تو اب 500 روپے صدقہ اور یمین کے درمیان میں اختیار ہوگا، 500 روپے صدقہ کر لوں تو بھی ٹھیک، اور اگر میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں اس کی استطاعت نہیں ہے تو 3 دن مسلسل روزے رکھوں تو بھی ٹھیک۔ یعنی کہ قسم کا کفارہ اینڈ یمین کو نظر کو پورا کرنا دونوں میں سے اختیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فقہا نے جب ڈیپ میں گئے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس طرح کی سچویشن مشابہ للیمین ہوتی ہے، جس میں مطلوب الترک ہوتا ہے نا، جہاں کہ اگر میں نے تم سے بات کی تو میں 500 روپے صدقہ کروں گا، اٹ مینز کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ یا مثال کے طور کوئی اور ایگزامپل لے لے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی اور چیز کا ایسا وہ کرے کہ بھئی جس میں آپ کا مقصد جو ہے وہ کسی کام کا عدم ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ اگر میں نے شراب پی تو میرے اوپر 500 روپے صدقہ، اگرچہ معصیت ہے شراب پینا، لیکن یہ نظر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شراب نہ پینے کی نظر ہے، مطلوب ترک ہے یہ، اور ترک تو شریعت میں واجب ہے نا، ترک الشراب، ترک الخمر، ترک الخمر از واجب، جو ترک خمر واجب ہے تو ما یکون من جنسی ہو جائے گا، یہ ایک قسم کا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی شخص نظر مانتا ہے وہاں اگر وہ مطلوب ترک ہو تو اس میں وفا اور کفارہ کے درمیان اس کو اختیار ہوگا۔ تو یہ خلاصہ سا ذہن میں رکھ لے، ورنہ کتاب کے اندر صرف اور صرف 2 مسئلے ہیں، اور وہ بھی اس سے متعلق، اس سے روزوں سے متعلق ہے۔ پہلے اس کو دیکھتے ہیں، بعد میں اگر نظر کی بحث دوبارہ آ گئی، ممکن ہے یمین کے اندر آ جائے یہ بحث، تو آپ کو یہ قاعدے جو ہم نے ابھی پڑھے یہ آپ کو وہاں کام آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ دوبارہ ایک نظر دیکھ لیں گے مختصراً وہاں۔ تو مسئلہ دیکھیں، کہتے ہیں من نظر صوم یوم النحر افطر وقضا، جس شخص نے نظر مانی یوم النحر کے دن روزہ رکھنے کی تو وہ اس دن روزہ رکھ کر افطار کرے گا، روزہ توڑے گا اور پھر قضا کرے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے اوپر یہ روزہ کیوں لازم ہے؟ ہم نے تو پڑھا تھا کہ معصیت کی نظر نہیں ہوتی، تو یوم النحر کے دن تو روزہ رکھنا معصیت ہے نا؟ یوم النحر کے دن تو روزہ رکھنا معصیت ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے ہاں، لیکن نظر آف سوم، سوم کی نظر ماننا یہ معصیت نہیں ہے، ما یکون من جنسی ہی ہے۔ ہاں معصیت ہے اس دن عملاً روزہ رکھنا، فعلاً روزہ رکھنا، تو اسی لیے تو کہا ہے کہ اس دن روزہ توڑ دے اور پھر قضا کر لے۔ لہذا اصل النظر اور اوریجنل میں نظر کو روزے کے نظر ماننے میں یہاں کوئی معصیت نہیں ہے۔ تو جب نہ نہیں ہے تو ہاں البتہ یوم النحر کے اندر گڑبڑ ہوگی تو اس دن جا کے پھر کیا کرے؟ روزہ توڑ دے اور اس کی پھر کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ تو اس لیے اس کو معصیت کے اندر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ نظر میں معصیت نہیں ہے، اس دن روزہ رکھنے میں معصیت ہے، اس لیے افطر وقضا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَإِن نَوَا يَمِينًا قَضَا وَكَفَّرَ أَيْضًا، اگر اس نے اس سے قسم کا ارادہ کیا ہے تو قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ مطلب اس نے کہا کہ للہ علی ان اصوم یوم النحر، اور اس نے ذہن میں نیت یہ کی کہ یہ میں یمین مان رہا ہوں، قسم ہے میری، تو پھر قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ اس بارے میں
یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ کوئی شخص اگر اس طرح کے الفاظ بولتا ہے کہ میں یوم النحر کے دن روزہ رکھوں گا، تو اس کی علماء نے 4-5 صورتیں لکھی ہے۔ پہلی 3 صورتوں میں وہ صرف نظر ہے اور صرف قضا کرے گا، عید کے دن روزہ رکھ کر توڑے گا اور پھر صرف قضا کرے گا پہلی تینوں صورتوں میں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اس کی کوئی بھی نیت نہ ہو، جسٹ اس نے یہ بولا کہ للہ علی ان اصوم یوم النحر، صرف یہ بولا اور نیت کچھ بھی نہیں ہے، تو جسٹ قضا، افطرا ان قضا۔ نمبر 2، صرف نظر کی نیت تھی اور کچھ نیت نہیں تھی، تب بھی صرف نظر، قضا کرے گا۔ نمبر 3، نظر کی نیت تھی اور یمین کی نیت کا انکار کیا کہ بھئی میرا ارادہ یمین کا نہیں ہے، نظر کا ہے، تو بھی یہ نظر ہے۔ تو ان تینوں سچویشن میں علماء کا اتفاق ہے کہ صرف اور صرف نظر ہے۔ نمبر 4، یمین کی نیت کی، اس کا ذہن میں یہ تھا کہ یہ میں قسم مان رہا ہوں، اور باقاعدہ واضح الفاظ نے اس نے نظر کا انکار کر دیا کہ میں نظر یا منت نہیں مان رہا، یہ میں قسم اٹھا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں بھی علماء کا اتفاق ہے کہ صرف یمین ہے، لہذا کفارہ دے گا، صرف یمین کا کفارہ دے گا، کیونکہ اس نے واضح الفاظ میں نظر کا انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور آخری صورت یہ ہے کہ دونوں کی نیت کر لی، نظر اور یمین کی، تو اس صورت میں پھر علماء کا اتفاق ہے، نظر اور یمین دونوں کی نیت کر لی کہ للہ علی ان اصوم یوم النحر، اور نظر کی بھی نیت کر لی اور یمین کی بھی نیت کر لی، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد طرفین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ یمین بھی ہے اور نظر بھی ہے، دونوں جانب کا شبہ موجود ہے۔ یہ ہے نظر لعینہ اینڈ یمین لغیرہ، لہذا دونوں شبے موجود ہے، تو نظر کی وجہ سے قضا اور یمین کی وجہ سے کفارہ لازم ہوگا۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نو، کفارہ نہیں ہے، یہ صرف نظر ہے۔ تو یہاں جو اوپینین ہے راجح قول یہ طرفین کا ہے کہ وَإِن نَوَى يَمِينًا قَضَى وَكَفَّرَ أَيْضًا، یہ ان کی رائے ہے، طرفین کی رائے ہے۔ اچھا، اب آگے آ جائیے۔ وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ هَذِهِ السَّنَةِ، ایک آدمی نے کمپلیٹ ایئر کی روزے کی نیت نظر مان دی، تو پھر کیا کرے گا؟ سیم وہی حکم ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ افطر ایاما منہیہ، ایام منہیہ کے اندر افطار کرے گا، ایام منہیہ سے جن دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے یوما العید، 2 days آف عید، 2 دن، ایام التشریق اور ایام تشریق۔ ٹھیک ہے، ایام تشریق آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب 5 دن ہو جائیں گے نا، 2 دن عید کے، اور ایام تشریق کا مطلب ہے 11، 12 اور 13 ذی الحج، 11، 12 and 13 ذی الحج۔ اوکے، وقضاها، ان دنوں میں افطار کر کے پھر اس کی قضا کرے گا، کیونکہ ان میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ اب یہاں مسئلہ ہوگا، دیکھیں، لا قضاء ان شرع فیہا ثم افطرا، یہ اس کا تعلق نظر سے نہیں ہے، یہ جسٹ عام مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی نظر شذر نہیں مانی تھی اور عید کے دن اس نے روزہ سٹارٹ کر لیا اور پھر دوپہر کے وقت روزہ توڑ دیا، نفلی روزہ تھا فار ایگزامپل، نظر نہیں تھا، نفلی روزہ سٹارٹ کیا عید کے دن اور ظہر کے وقت توڑ دیا، آیا اس کے اوپر قضا ہے یا نہیں؟ آیا اس کے اوپر قضا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نو، اس کے اوپر قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ قضا ہے۔ صاحبین عام اصول اختیار کرتے ہیں، وہی عام اصول جو ہوتا ہے کہ من شرع فی النفل یجب به، یجب الاتمام، یا اس طرح، یا یجب القضاء اگر توڑ دیا، جو عام اصول ہے حنفیہ کا کہ جو نفل سٹارٹ کرے گا وہ نفل اس پر واجب ہو جائے گا، یہاں پر جو اس نے نفل سٹارٹ کیا یہ اس پر واجب ہے، لہذا بعد میں قضا کرے گا، یہ صاحبین کی رائے ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نو، یہاں پر وہ اصول نہیں چلے گا۔ وجہ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی من شرع فی النفل یجب علیہ، وہ اصول وہاں چلتا ہے کہ جہاں پر اس نے ایسا نفل سٹارٹ کر لیا جس نفل کا اتمام اس کے اوپر واجب ہو، اتمام، اگر اتمام اس کے اوپر واجب نہیں ہے تو پھر قضا بھی نہیں ہے۔ تو عید کے دن اگر ایک آدمی نفل روزہ سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر اتمام واجب نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے، وہ تو معصیت ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا۔ تو جب اتمام معصیت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شروع ہی نہیں ہوا، لہٰذا جب یہ اتمام واجب نہیں تو قضا بھی واجب نہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نفل جب انسان شروع کرتا ہے اس پر وہ نفل تب یعنی قضا تب لازم ہوگی جب اتمام واجب ہو، اور یہاں اتمام نہیں ہے تو قضا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو
اچھا، اور جہاں تک نظر کی بات تھی، امام صاحب نے حالانکہ نظر کو صحیح مانا تھا، ہے نا؟ پھر نظر تو امام صاحب فرماتا ہے کہ جسٹ نظر کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، اور یہاں پر اس نے باقاعدہ نفل روزہ سٹارٹ کر لیا، اس میں معصیت ہے، تو جب اس میں معصیت ہے تو اس کا اتمام نہیں ہے، اور پیچھے نظر میں معصیت نہیں ہے تو اس کا اتمام ہے، اس کی قضا کرے گا، لیکن یہاں قضا نہیں کرے گا نفل میں، یہ فرق ہے امام صاحب کے نزدیک، یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہاں روزہ عید کے دن سٹارٹ کرے گا تو سٹارٹ کرنے کی وجہ سے وہ مرتکب اسم ہو گیا تو اس لیے اتمام نہیں ہے، وہاں نظر کی وجہ سے اس پر روزہ لازم ہوا تھا اور نظر میں معصیت نہیں تھی، معصیت تو تب تھی جب وہ روزہ سٹارٹ کرے گا، تو اس لیے اس کی قضا ہے اور اس کا اتمام بھی ہے، لیکن یہاں یہاں چونکہ نظر شذر نہیں ہے، جس چیز کی وجہ سے آپ اس کے اوپر قضا لازم کر رہے ہیں اس کا سر سے اتمام ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر اس کی قضا بھی نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے، اور عموماً امام صاحب ہی کی رائے کو علماء ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ احتیاطاً کچھ علماء کہتے ہیں کہ صاحبین کی رائے کے مطابق اگر کوئی شخص قضا کر لے تو احتیاطاً بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے آتا ہے، اچھا، باب الاعتکاف، اعتکاف سے متعلق دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیں، اور اعتکاف پر میں نے ایک سیشن کرایا تھا، اگر آپ ابھی تو ہم صرف کتاب دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ کو مزید ڈیٹیل دیکھنی ہو نا تو اس کو دیکھ لیجئے، میں اسی میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہے اور میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ بس صرف دو تین باتیں اعتکاف سے متعلق ذہن میں رکھے پھر ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ اعتکاف کا جو لفظ ہے یہ عین کاف فا سے بنا ہے، لغوی لغت میں عین کاف اور فا سے بنا ہے، عکفہ اس کے لغوی معنی کئی آتے ہیں، روک لینا، حبس کر لینا، اور اسی طرح منع کر دینا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے معنی اس کے آتے ہیں، اور جہاں تک یعنی لبس اور حبس اور اس طرح کی میننگ، اور جہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف ہے تو وہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللبس فی المسجد مع الصوم والنیہ، اللبس فی المسجد مع الصوم والنیہ، کیونکہ عام طور پر سنت اعتکاف کی تعریف کی جاتی ہے نا، تو اس لیے کہ مسجد کے اندر ٹھہرنا اور روزے اور نیت کے ساتھ، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اور اعتکاف کا رکن کیا ہے؟ اعتکاف کا رکن یہ ہے الحبس فی حدود المسجد، یہ اس کا رکن ہے کہ مسجد کی حدود کے اندر اپنے آپ کو روک لینا، یہ بنیادی رکن ہے، بغیر طبعی اور شرعی ضروریات کے باہر نہ نکلنا، یہ اس کا اصل رکن ہے، اگر کوئی شخص اس رکن کو توڑے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کا ثبوت آپ سب کو پتا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے نا، اور اس سے بھی کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، احادیث سے بھی ثابت ہے، مشہور روایت ہے عائشہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اختیار کی ہے باقاعدہ عشر الاواخر من رمضان میں اعتکاف کی، تو اور بھی بہت سارے اس کی فضائل ہیں۔ بہرحال اعتکاف کی بنیادی شرائط کیا ہے؟ ایک دوسری بات تو اعتکاف کی پہلی بنیادی شرط نیت، دوسری بنیادی شرط ہے عقل اور اسلام، عقل اور اسلام کو ایک ساتھ کر دے تاکہ اہلیت میں آ جائے، ٹھیک ہے، اور تیسری بنیادی شرط ہے اگر عورت ہے تو اس کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا، کیونکہ حیض اور نفاس منافی للاعتکاف ہے، اور نمبر 4 مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا، اور جہاں تک جنابت سے پاک ہونا ہے تو یہ جنابت سے پاک ہونا یہ تو مسجد کے آداب کے بھی مطابق ہے، ورنہ اگر کوئی شخص جنابت میں اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو اعتکاف صحیح ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگا، کیوں؟ جنابت کی حالت میں مسجد میں گیا، جنابت کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھا تو اس کا گناہ ہوگا الگ سے، اگرچہ اعتکاف صحیح ہو جائے گا، تو یہ صحت اعتکاف کے منافی نہیں ہے جنابت، لیکن اثم اور اس کے منافی ہے، مطلب یہ کہ جواز کے منافی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا بنیادی اعتکاف کی 3 بنیادی قسمیں ہیں، تینوں کا یہاں ذکر آ جائے گا، سب سے پہلے آ جائے گا یہاں سے سنت اعتکاف، یہ پہلی لائن میں، پھر دوسری قسم آ جائے گی نفل اعتکاف، وہ یہاں سے آ جائے گا، اور تیسری قسم آ جائے گی نظر یا واجب اعتکاف جس کو بولتے ہیں، یہ والا نظر جس کو باقاعدہ منت مان کر ایک آدمی اعتکاف مان لے، تو یہ 3 قسمیں ہیں، سنت رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سنت علی الکفایہ ہے، اور علماء نے سنت مؤکدہ علی الکفایہ قرار دیا، محلے میں سے اگر کچھ لوگ بھی کر لے تو سنت ادا ہو جائے گی، اور واجب جو نظر کی وجہ سے ہوتا ہے آخر میں آ رہا ہے اس کے لیے بھی روزہ واجب ضروری ہوتا ہے، اور نفل جس کی کوئی تحدید نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے بھی ایک انسان مسجد جائے اور اس نیت سے جائے کہ میں اعتکاف پہ آ رہا ہوں تو یہ نفل ہے،
اگرچہ یہ امام محمد کی رائے ہے کہ جسٹ 1 سیکنڈ 1 منٹ کے لیے بھی وہ کافی ہے، لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں اکثر اليوم، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یوم، کہ نفل کم از کم ایک دن ہونا چاہیے امام صاحب کی اوپینین کے مطابق، امام ابو یوسف کے مطابق اکثر یوم ہونا چاہیے، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، کم سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی بنیادی وہ ہے، یعنی کہ خاکہ ہے۔ باقی اس کے اندر جو احکام آ رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا دیکھیے، باقی ڈیٹیل کے لیے میں آپ کو وہ شیئر کر دوں گا، آپ نے مزید احکامات وہاں سے دیکھ لینے ہیں، وہ میں شیئر کر دوں گا لنک۔ عند الامام یوم، یوم فقط، عند الامام یوم، اور ممکن یوم ریٹن یوم، اوکے، امام صاحب کے نزدیک عموماً یوم کا لفظ لکھا گیا ہے، لیکن ممکن ہے اس کے اندر رات شامل ہو یا نہ ہو، لیکن صرف یوم کا لفظ لکھا گیا ہے، اوکے۔ اچھا، سننا لبث فی مسجد بصوم ونیہ، مسنون ہے ٹہرنا مسجد کے اندر روزے اور نیت کے ساتھ، یہ ہے سنت اعتکاف، ٹھیک ہے؟ سنت سے آپ کو سنیت بتا دی، مسجد سے آپ کو شرط بتا دی، محل آپ کو بتایا تھا نا مسجد، اور بصوم ونیہ یہ اس کی بنیادی شرط ہے، یہ اس کی بنیادی شرط ہے کہ روزہ بھی ضروری ہے اور نیت بھی ضروری ہے، نیت نہ ہو تو بھی ٹھیک نہیں اور روزہ نہ ہو تو بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا جی، آگے آ جائے نفل والا، وَأَقَلُّهُ نَفْلًا سَاعَةٌ، اور نفل کے اعتبار سے کم از کم ایک ساعت، ساعت مینز ایک لمحہ، یہاں وہ آور مراد نہیں ہے، ایک لمحہ، تو امام محمد کی اوپینین کو لیا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کی اوپینین پر عموماً فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اب درمیان میں کچھ مختلف احکامات بیان کریں گے، اور تیسری قسم کو آخر میں بیان کریں گے، دیکھیے۔ وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، عورت اعتکاف میں بیٹھے گی اپنے گھر کی مسجد میں۔ مسجد البیت سے مراد کیا ہے؟ جو مسجد کے اندر وہ کمرہ جس کو عموماً لوگ اپنے لیے مسجد کے لیے خاص کرتے ہیں، یا جہاں عموماً نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہاں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں نماز پڑھتی ہے وہاں سائڈ پہ بیٹھ جائے، اعتکاف کرے۔ مسجد میں عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنے کو ہمارے علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا، اس فتنے کی وجہ سے، جیسے آج کل نمازوں کے لیے منع کیا جاتا ہے، ایسے ہی اس سے بھی منع کیا جاتا ہے، بہرحال۔ اب یہاں وہ رکن ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس رکن کا ذکر یہاں آ رہا ہے، اس رکن میں اگر خلل آئے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ قضا کے لیے میں آپ کو آخر میں ایک ضابطہ بتاؤں گا کہ اگر کوئی شخص اعتکاف توڑے گا تو اس کے لیے 2 پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں گے، وہ آگے پڑھیں گے ہم وہ 2 پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ ولا یخرج منہ، مسجد سے نہیں نکلے، یا اس جو محل ہے اس جگہ سے نہ نکلے، عورت اس جگہ سے نہیں نکلے گی اور مرد مسجد سے نہیں نکلے گا، الا لحاجت شرعیہ، یا تو حاجت شرعیہ کے لیے۔ حاجت شرعیہ سے مراد کیا ہے؟ کل جمعہ، جیسے جمعہ کی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ جمعہ کی نماز اس پر واجب ہے، اور جس مسجد میں وہ ہے اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی، تو جائیے پھر جمعہ کے لیے۔ لیکن گاؤں دیہات والے جن کے اوپر جمعہ ہے ہی نہیں، وہ لوگ نہیں جا سکتے جمعہ کے لیے، ان کے اوپر جمعہ فرض ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی مسجد میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حاجت شرعیہ، اذان اس کے اندر آتی ہے، غسل اس کے اندر آتا ہے، وضو اس کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے حاجت شرعیہ ہے۔ اور او طبیعیہ، یا حاجت طبیعیہ، حاجت طبیعیہ کیا ہے؟ کل بول والغائط، آپ کو معلوم ہے سارا، ٹھیک ہے؟ پیشاب وغیرہ یا بڑا پیشاب ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں ہوگی، یہ 2 قسم کی 2 ٹائپ آف ضروریات ہیں، ایک حاجت شرعیہ اور دوسرا حاجت طبیعیہ، صرف اس سے نکل سکتے ہیں، ورنہ تو باقی مسجد کی حدود سے نکلنا جائز نہیں ہے، ورنہ رکن میں خلل آئے گا اور پھر وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں آپ، مسجد کی حدود سے مراد کیا ہے؟ عموماً اس کے اندر بھی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مسجد کی حدود سے مراد وہ تمام جگہ نہیں ہے جس کو مسجد کے لیے وقف کیا ہے، جیسے وضو کی جگہ، غسل کی جگہ، نہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ ما یصلی فیہ، ما تصلی فیہ الصلاۃ، وہ مقام جس کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جہاں پر چپل وغیرہ جانے منع ہوتا ہے اور جہاں پر جنابت کے اندر جانا منع ہوتا ہے، وہ حدود مراد ہے۔ لہٰذا وضو کی جگہ پر بھی اگر بغیر ضرورت کے جائے گا سگریٹ پینے یا کسی اور کام کے لیے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہاں، محراب شامل ہے، محراب تو مسجد کا حصہ ہے، برآمدہ ہے، چھت ہے، مسجد کے اوپر کی چھت، ہاں اگر مسجد کی چھت کی طرف راستہ مسجد کے باہر سے گیا ہو تو پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَا، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے بھی رکن میں خلل آ گیا اور بغیر عذر کے، تو اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی۔ اب اس بارے کے اندر پوائنٹ کیا ہے؟
کہ یعنی کتنے ٹائم کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا وہ ٹوٹ جائے گا اعتکاف. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں اصل مفتاب یہ قول یہی ہے کہ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی مسجد سے باہر جائے گا تو اس میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. حنفیہ کے ہاں راجح قول یہی ہے، ورنہ صاحبین کی رائے ہے کہ لا یفسد ما لم یخرج اکثر من نصف یوم. صاحبین کا اوپینین کیا ہے کہ اگر نصف اليوم سے زیادہ یعنی اکثر یوم حصہ باہر گزارا تب اس کا ٹوٹے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں القلیل معفو ہیئر، کہ قلیل یہاں پر معاف ہے، اور قلیل سے وہ مراد ہی لیتے ہیں. لیکن حنفیہ کیا فتویٰ صاحب امام صاحب کی رائے پر ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی باہر نکلے گا تو اس کا روزہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں بس شرط یہ ہے کہ بغیر عذر کے ہو. عذر ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عذر کے اندر وہ 2 عذر شامل ہیں، حاجت شرعیہ اور حاجت طبعیہ. یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں رکھے، وہی سم ٹائم کوئی ایسا عذر بھی پیش آتا ہے جس کی وجہ سے مسجد کے اندر ٹہرنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن جیسے بیمار ہو گیا اور مسجد سے اس کو اٹھا کر لے گئے ڈاکٹر کے پاس اور وہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا 1 دن کے لیے، اور یا 2 3 4 گھنٹوں کے لیے، پھر واپس لے آئے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا لیکن اس کو گناہ نہیں ہوگا. اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا. تو اس لیے عموماً علماء یہی کرتے ہیں کہ اگر بیمار ہوا کوئی آدمی تو مسجد کے ہلکی پھلکی بیماری ہے تو مسجد کے اندر ڈاکٹر کو بلا لیا جائے، باہر نہ جائے. لیکن اگر باہر گیا تو اس عذر کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ گناہ نہیں ہوگا اور بعد میں قضا لازم ہوگی. قضا کی بات فی الحال یہاں تو نہیں آئی، میں ابھی بتا دیتا ہوں. قضا کے بارے میں اصول یہ ذہن میں رکھے، اگر ایک انسان سنت اعتکاف توڑ دے تو اس کے اوپر صرف 1 دن کی قضا لازم ہوتی ہے. اگرچہ فار ایگزامپل وہ 20 رمضان کو اعتکاف پہ بیٹھا اور 21 یا 22 کو اس نے اعتکاف توڑا، 21 یا 22 سوم کو، تو اس پر بھی صرف 1 دن کا اعتکاف لازم ہوگا. جب بھی کرنا چاہے، اگلے رمضان میں کرے یا درمیان میں کرے، روزہ رکھ کر 1 دن کا اعتکاف کرے گا. اور اس میں بھی علماء نے ڈیٹیل بیان کی ہے، کہ اگر رات کو توڑا ہے یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کے بیچ میں توڑا ہے، پھر 1 دن اور 1 رات، مکمل 1 دن اور 1 رات اعتکاف کرے گا. ٹھیک ہے، اور اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان اس نے توڑا ہے تو پھر صرف دن کو اعتکاف کرے، یعنی صبح صادق اور غروب آفتاب تک اتنا اعتکاف کی قضا کرے گا، یعنی جسٹ ڈے، یوم کی. لیکن اگر رات کو توڑا ہے تو پھر رات اور دن دونوں یعنی 24 گھنٹے پھر کرے گا. مثلا پھر کیا کرے کہ غروب آفتاب سے پہلے آ کر اعتکاف پہ بیٹھ جائے، اگلے دن غروب آفتاب کے بعد جائے. اور اگر صبح صادق کے بعد توڑا ہے، دن کو توڑا ہے، تو پھر اس طرح کرے کہ صبح صادق سے پہلے یعنی روزہ رکھ رہا ہے نا، صبح سحری کے وقت آ کر اعتکاف پہ بیٹھ جائے، مغرب کے بعد چلا جائے. یہ تب ہے کہ جب دن کے وقت اس نے اعتکاف کو توڑا ہو. بہرحال وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَمُبَايَعَتُهُ فِي، یہ سارے کام مسجد کے اندر کرے گا. باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کھانا پینا، سونا اور بے و شراء کرنا، مبایعتو بے و شراء. اب بے و شراء کے بارے میں حالانکہ احادیث کے اندر تو منع آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك، ہے نا، منع کیا گیا ہے. لیکن یہاں اس سے مراد عام بے نہیں ہے، تجارت والی بے. اس سے مراد ہے ما لا بد له، مطلب اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ کچھ خریدنا چاہتا ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ کچھ پینے کے لیے خریدنا چاہتا ہے، تو یہ سارا مسجد کے اندر کرے. یہ مراد ہے ذاتی ضرورت اور ذاتی حوائج کے لیے کوئی چیز خریدنا یا بیچنا. اس سے مراد تجارت کی نیت سے بے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہاں. ٹھیک ہے، تجارت کے لیے بے وغیرہ کرنا وہ منع ہے. وَكُرِهَ إِحْضَارُ الْمَبِي، مبی کو مسجد کے اندر لانا، ایسی چیز جو ضروریات کی نہ ہو اور اس کو استعمال نہ کرنا چاہتا ہو تو اس کو مسجد کے لانا مکروہ ہے. وَالصَّمْتُ، اور خاموش رہنا بھی مکروہ ہے. اس خاموش رہنے سے مراد وہ نہیں ہے، ورنہ حدیث میں تو آیا ہے نا من صمت نجا. اس سے مراد یہ ہے کہ السکوت ارادتاً للثواب، مطلب جس سکوت کو یا تقیدہ قربا، یعنی وہ خاموشی یا وہ سکوت جس کو وہ قربت اور عبادت سمجھ رہا ہو، تو وہ تو منع ہے نا. ٹھیک ہے، اس کو نہیں کر سکتا، یعنی کہ خاموشی تو عبادت نہیں ہے.
ہاں ویسے خاموش رہے اور شر سے بچے اور خاموش رہے، وہ تو واجب ہے، لیکن یہ کہ اس خاموشی کو عبادت نہ سمجھے۔ وہ تکلم اللہ بخیر، اور بات کرنا بھی، عام فضول باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، ہاں اللہ بخیر، مطلب خیر کی باتیں ہو تو الگ بات ہے۔ کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہے کہ جو حرام ہے، اس کے اندر اعتکاف میں حرم الوط و دواعی، وتی کرنا اور دوائی وتی سب حرام ہے۔ دوائی مینز کس وغیرہ کرنا اور ٹچ کرنا بیوی کو، ہاں اگر یہ کر لیا اور انزال ہو گیا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ان دونوں صورتوں میں تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بطلا آگے آ رہا ہے نا، بطلا بھی وتی ہی، وتی سے یا دوائی کے اندر انزال ہو گیا، دونوں صورتوں میں اس پر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وَلَزِمَهُ اللَّيَالِي أَيْضًا بِنَذْرِ اعتكاف أيام وليلتان بنذر يومين۔ اگر ایک آدمی دن کا اعتکاف مانتا ہے نظر، تو اس پر رات بھی لازم ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اللیل تابع لليوم، علماء کے ہاں رات کو دن کے تابع مانا جاتا ہے، لہٰذا اگر ایک آدمی 3 دنوں کی 3 یوم کی نظر مانے گا تو اس پر ایام کے ساتھ ساتھ راتوں کی اعتکاف بھی لازم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ غروب آفتاب کے بعد گھر جائے گا اور اگلے دن پھر صبح آئے گا، نہیں۔ اسی طرح 2 دن کی نظر مانے گا تو 2 دن کی نظر کے اندر اس کے اندر 2 راتیں بھی شامل ہو جائے گی اصلاً، کیونکہ علماء عموماً یہ کہتے ہیں لفظ یوم جو ہے وہ دونوں کو شامل ہے، تو اس لیے یہاں پر دونوں میں وہ شامل ہو جائے گا۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا ضابطہ اور ذہن میں رکھ لیں، خاص طور پر اعتکاف میں علماء نے لکھا ہے کہ ما كان من محظورات الاعتکاف لا يختلف فيه سهو والعمد والنهار والليل، جو محظورات اعتکاف میں سے ہیں اس میں کوئی مسئلہ فرق نہیں پڑے گا، سہون کچھ کرے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، عمدن کرے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، نہارن کرے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیلن کرے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جیسے خروج من المسجد، جماع وغیرہ وغیرہ، اس میں سہو اور نسیان کی معافی نہیں ہے، لیکن روزے کے اندر ہے۔ وما كان من محظورات الصوم يختلف فيه العمد والسهو، وہاں تو سہون اور نسیان معاف ہے نا، لیکن محظورات اعتکاف کے اندر سہو اور نسیان معاف نہیں ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک یہ ہو گیا، کافی ہے انشاءاللہ۔ پھر اب یہاں سے یہ حج شروع ہو جائے گا، کتاب الحج، ٹھیک ہے؟ کوشچن میں بعد میں دیکھیں، دس عذر بریک دا اعتکاف، ہاں دس sometime drops of saliva. What is this? Lips and then back inside your mouth. Yes, it will break. Yes, yes, it will break your fast. Yes. Okay. Yes. معتکف اگر مسجد سے باہر جائے گا اور بیماری کی وجہ سے، میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ ان اعذار میں سے نہیں آتا۔ عذر مرض علماء کہتے ہیں مفسد۔ These are the عذر of مسقط للإثم، not مسقط like لإبطال الاعتکاف، اس کے لیے نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں۔ کوئی اور مسئلہ ہوا تو گروپ میں